نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Inshallah, by the grace of Allah, we are going to study Surah Al-Ma'idah today. Surah Al-Ma'idah is fifth surah of Quran Majid. इससे पहले आपने 4 सूरतें पढ़ ली हैं, 3 सूराज आपने मेरे साथ पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. एक सूरत अल-फातिहा आपने टीचर फिजा के साथ पढ़ी थी और जो नेक्स्ट सूरह है वो इंशाल्लाह आप टीचर सना के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, कल. और उसका टाइम डिफरेंट होगा, उसका टाइम चेंज हो जाएगा, 9 o'clock होगा, तो उसको भी प्लीज नोट कर लीजिएगा और उसको मिस मत कीजिएगा. तो सूरत अल-माइदा आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फिफ्थ सूरह ऑफ कुरान मजीद और लॉन्गेस्ट सूराज में से ही है. इतनी लंबी नहीं है जितनी की लास्ट 3 हमने पढ़ी हैं. 120 आयाज हैं इसकी टोटल, बट 100 प्लस आयाज हैं और आयाज भी इसकी जो है वो लंबी लंबी आयतें हैं. बेसिकली 6th पारा में है एंड 7th पारा, बोथ पारास में ये सूरत 6 से स्टार्ट होती है, 7th में कंप्लीट होती है. और जिसकी जो ईयर ऑफ रेवलेशन है दैट इज अराउंड 7th हिजरी. 7th हिजरी से स्टार्ट हो गया था रिवील होना इस सूरत की आयत का और 9th to 10th हिजरी तक इसकी आयत रिवील होती रही हैं. और इसकी स्पेशलिटी क्या है इस सूरत की कि इसमें हम देखेंगे अल्लाह ताला जो करंट शरिया है, शरिया लॉ एंड जो प्रीवियस लॉ था उसका कंपैरिजन होगा और इसमें रिस्पांस क्या है फॉलोअर्स का ये हमें पता चलेगा. पिछली सूरत में आपको पता है हमने मुआशरे से रिलेटेड अहकामात पढ़े थे कि एक इस्लामी मुआशरा कैसे कायम करना, सूरत निसा में, ठीक है. तो इस सूरत में हम देखेंगे कि रियासत के लिए कवानीन क्या होते हैं. अब मुआशरा जब बन गया ना सोसाइटी तो रियासत बनती है, पूरी एक मुल्क बनता है, एक नेशन बनता है, ठीक है. तो वो जो रियासत बननी है उस रियासत के डेफिनेटली कुछ कवानीन होंगे. तो वो कवानीन क्या हैं, लॉज क्या होने चाहिए, उसकी कंडीशंस वो हमें इस सूरत से पता चलती हैं. सूरतुल फातिहा में हमने क्या पढ़ा था, हमने अल्लाह ताला का बेसिकली तारुफ पढ़ा था और दुआ मांगना अल्लाह ताला ने हमें बताई कि हिदायत की दुआ मांगे. सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने हमें उम्मत वस्त चूज किया था कि हम उम्मत वस्त है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सूरह आल इमरान में मजीद ओपन करके बता दिया गया, कुंता खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप बेहतरीन उम्मत क्यों हैं हम सब, क्योंकि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हमारा काम है और हम वो करते हैं, यानी हम आगे पैगाम पहुंचाते हैं लोगों को. सूरह आल इमरान और उसके बाद हमने सूरत निसा पढ़ी जिसमें इस्लामी मुआशरा हमने कायम किया. सूरत अल बकरा और आल इमरान में आप समझें कि इंडिविजुअल लेवल के अहकामात ज्यादा थे कि मैंने जाती तौर पे क्या करना है, फिर मुआशरे में मैंने रोल क्या प्ले करना है वो सूरत निसा में पढ़ा. और सूरत अल माइदा जो मदनी सूरत है इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रियासत कायम कैसे करनी है, ठीक है, रियासत के लिए अहकामात क्या होंगे. तो ये इन सारी सूरतों में रब्त है, इन सारों के जो में रब्त क्या होता है उनमें ऑर्डर वाइज उनमें क्या उनमें मैच क्या कर रहा है बेसिकली, ये हमने देखा. और सिंस ये भी सूरत मदनी है तो इसकी आयतें लंबी लंबी होंगी और उसमें कमांडमेंट्स होंगी, ठीक है. अब अगर हम इसका टॉपिक देखना चाहें ना तो इसका वन लाइन सेंटेंस में अगर हम देखें कि इसमें डिस्कशन क्या है तो दैट इज परफेक्शन ऑफ इस्लामिक शरिया लॉ टू एस्टैब्लिश द नेशन ऑफ इस्लाम. परफेक्शन मींस कंप्लीशन हो जाएगी. अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये जो आयत है जो हज के दौरान नाजिल हुई ये इसी सूरत में आती है. अल्लाह ताला ने जो दीन के मुकम्मल होने की खुशखबरी दी है मुसलमानों को, ठीक है, वो खुशखबरी हमें इस सूरत में दी गई है. और आगे अभी इसकी जब फजीलत आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या बताया और सहाबा भी इसकी कैसे बात करते थे. इसमें ऑडियंस ज्यादातर मुस्लिम्स ही हैं. कुछ हमें जिक्र मिलेगा ज्यूज एंड क्रिश्चियंस का, लेकिन वो हमें मिलेगा विद रेफरेंस टू देयर ओल्ड शरिया, उनका जो लॉ था, उनका जो सेक्रेड लॉ था उससे रिलेटेड उनका जो कानून था
اس سے ریلیٹڈ ہمیں گفتگو ملے گی، لیکن ایسا ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا، بہت کم، اور بھی کسی کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مسلمانوں کو ہی ایڈریس کیا گیا ہے اس صورت میں۔ ایون یا ایھا الناس بھی بیئرلی ہمیں ملتا ہے، نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اب سنس دین مکمل نازل ہو گیا تو اب اسلامی ریاست کیسے قائم ہوگی، اس میں لا کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، اور ایک طرح سے یہاں پہ مبارکباد دی گئی ہے کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ یہ آگے جا کے انشاءاللہ فرسٹ سیکشن میں دیکھیں گے۔ یہاں پہ آپ سیکشن سارے دیکھ لیجئے۔ اس دفعہ میں نے ڈیویژنز کس طریقے سے کیے، یہ 6 سیکشنز جو بنائے ہیں، 6 ٹوٹل 7 ہو جائیں گے انشاءاللہ اینڈ میں جب جا کر دیکھیں گے۔ تو کرنٹ شریعہ سب سے پہلے 1 to 11 آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے اسلامک شریعہ سے ریلیٹڈ کچھ احکامات اور خوشخبری، ٹھیک ہے۔ پھر پریویس شریعہ ریلیٹڈ ہماری بات ہوگی 12 to 32 آیات۔ اس کے بعد دوبارہ اسلامک شریعت پہ ہم چلے جائیں گے جو کہ 33 to 40 میں بات ہوگی۔ پھر پریویس شریعہ میں دوبارہ جیوز اینڈ کرسچن سے ریلیٹڈ بات ہوگی، اگین ہم کرنٹ شریعہ میں جائیں گے 48 to 56۔ یہاں پہ ایک خاص چیز ہم پڑھیں گے جو اگین اسپیشلٹی ہے سورہ کی، حزب اللہ جو ہیں ان کی خصوصیات، ان کے ٹریٹس پڑھیں گے۔ حزب اللہ کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر آتا ہے، ایک سورۃ المائدہ میں ان کے ٹریٹس آتے ہیں، اینڈ دین سورۃ المجادلہ میں۔ سورۃ المجادلہ جو ہے نا وہ بھی اسی طرح ہے کہ اس میں فیملی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، مطلب ایک خاتون صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، یعنی فیملی کی ایک پرابلم سے وہ صورت شروع ہوتی ہے، فیملی سے بات شروع ہو کے پھر سوسائٹی پہ بات آتی ہے اس صورت میں بھی، اور پوری ریاست پہ پھر بات چلی جاتی ہے، اور اینڈ میں اس صورت میں حزب اللہ پہ بات ہوتی ہے۔ حزب کہتے ہیں گروپ، ٹھیک ہے، حزب اللہ مینس دا گروپ آف اللہ، دا پیپل آف اللہ، صحیح، اور اس کا اپوزٹ کیا بنتا ہے، حزب الشیطان، دا پیپل آف شیطان۔ ان کا ذکر کہاں پہ، سورۃ المجادلہ میں۔ سورۃ المجادلہ میں کمپیریزن میں بات ہوئی ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان کی، یہاں پر اس پرٹیکولر سورہ میں صرف حزب اللہ کی بات ہوئی ہے، اور ان کے ٹریٹس، سرٹن ٹریٹس مینشنڈ ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کیوں پڑھنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ویسا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ دین اگین پریویس شریعہ ول بی ڈسکسڈ فرام 57 to 86۔ جیوز اینڈ کرسچن سے ریلیٹڈ ان کو اللہ نے لا کہہ دیا، کیسے انہوں نے اس کو توڑا، جو کہ بہت کچھ ہم پہلے سورۃ البقرہ میں بھی یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں، اور آل عمران میں بھی، اور کرنا کیا چاہیے تھا ان کو، اس طرح کی ساری چیزیں۔ اینڈ دین 87 to 108 میں جائیں گے، اگین we'll get to know something about اسلام، اینڈ دین لاسٹ سیکشن ہوگا جہاں پہ اب یلو میں دیکھ رہے ہیں نا، that is the conclusion part، our conclusion part، 109 to 120۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ قیامت کے دن جو پروفٹس ہیں ان کو کیا کوسچن کیا جائے گا، ان کی باقاعدہ کوسچننگ ہوگی، اور اسپیشل کوسچن ٹو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے کچھ الگ سے بھی کوسچنز ہوں گے، تو یعنی ڈفرینٹ کوسچنز بھی ہوں گے۔ یہ کوسچن صرف یہاں پہ مینشنڈ ہے حضرت عیسیٰ والے، اور اینڈنگ اس صورت کی بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، تو اینڈنگ تک انشاءاللہ جائیں گے۔ اور یہ جو ہے 109 to 120 سیکشن، اسی میں مائدہ کا ذکر آئے گا، المائدہ، جس کے نام پہ بیسکلی سورت کا نام ہے، اور مائدہ کیا ہوتا ہے، دسترخوان۔ تو دسترخوان کی جو سٹوری اینڈ میں جا کے میں آپ کو بتاؤں گی تھوڑی سی، اس کے نام پر ہی اس سورت کا نام ہے، اور یہ سورت کی ڈیفینیٹلی یونیک بات بھی ہے، کیونکہ مائدہ والی جو سٹوری ہے وہ کہیں اور پر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی سی سورت کی امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں۔ روح المعانی جو کتاب ہے نا، اس میں مینشنڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المائدہ من آخر القرآن فَحِلُّوا حَلَالُهَا وَحَرِّمُوا حَرَامُهَا، تو اس میں سے جو حلال ہے نا اس کو حلال ہی لے لو، اور جو اس میں سے حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ حرام رہے گا، اور اس کا حلال ہمیشہ حلال رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے، فائنل جو کمانڈمنٹس ہے نا وہ اللہ نے اس میں سورۃ المائدہ میں نازل کر دی، ٹھیک۔ اچھا دیکھیں، اس کے بعد کون سی صورتیں نازل ہوئی تھی، سورۃ توبہ نازل ہوئی تھی اس کے بعد، لیکن توبہ کا ٹاپک کیا ہے، توبہ کا ٹاپک کمانڈمنٹس نہیں ہے، احکامات نہیں ہے۔ سورۃ التوبہ میں غزوہ تبوک پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ غزوہ تبوک ہوئی تھی نا 9 ہجری میں، اس کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس میں منافقین کی ٹریٹس پہ بات ہو رہی ہے کہ جی منافقین نے تبوک میں جو برے کام کیے ان کو
ان کی جو اصلیت ہے نا وہ ظاہر کی جا رہی ہے سورۃ التوبہ میں. تو یہ اس طرح کے ڈسکشنز ہیں، احکامات نہیں ہیں. پھر احکامات جو تھے نا فائنل وہ اس صورت میں نازل ہو گئے. یہ بھی روایت دیکھیے دس سورہ اسپیشلی اوپننگ ورس جو ہے has a special bearing on matters related to mutual dealings and contractual agreements. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمر ابن حزم کو یمن میں بھیجا تھا نا وہاں کا گورنر بنا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ریٹن اپوائنٹمنٹ دی تھی، اور اس کے سب سے اوپر کیا لکھا تھا؟ اس سورت کی پہلی آیت. تو اس سورت کی پہلی آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفو بالعقود، اپنے معاہدے پورے کرو. یہ اس کا پورشن ہے، ویسے سورت کی لمبی لمبی آیتیں تو انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں ہم. یہ بھی دیکھ لیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس میں ایک مرتبہ سیدنا جبیر ابن نفیر جو تھے وہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سورۃ المائدہ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، مطلب کہ آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یہ اس کا مطلب ہے. اور اس میں جو حرام احکام کے مسائل ہیں وہ محکم ہے، مطلب وہ اسٹیبلشڈ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ان میں کوئی نسخ نہیں ہے. the probability of any abrogation وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. مطلب کچھ آیتیں یا کچھ آیتوں کے احکامات منسوخ ہوئے تھے نا، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، دیٹ از کینسلیشن. تو جیسے قبلہ کی تبدیلی، فرسٹ حکم کینسل ہو گیا تھا، نیا حکم آیا تھا. تو نسخ کی کیا بہت زیادہ ٹائپس ہوتی ہیں. ایبروگیشن آف آیاز، اس کی بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں، ٹائپس ہیں. یہ ہم پڑھتے ہیں سائنسز آف قرآن جب ہم پڑھتے ہیں نا علوم القرآن، اس میں ہم اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو کبھی انشاءاللہ ہم نے علوم القرآن پڑھا تو اس میں ہم دیکھیں گے. تو دس از دا فرسٹ سیکشن جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. پچھلی صورت میں آپ نے دیکھا تھا یا ایھا الناس سے صورت شروع ہو رہی تھی، لوگوں سے سب سے اللہ نے بات کی تھی کہ سارے تقوی اختیار کریں. اب یہاں اسپیسیفکلی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے کہی ہوئی بات پوری کرو گے. سورۃ الصف میں کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. مطلب کیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم لوگ وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک انتہائی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے ہی نہیں ہو. ٹھیک ہے، مطلب وعدہ کر لیا کہ جی میں کل آؤں گی، لیکن وہ کیا ہی نہیں، وہ کام کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یا پھر جو کر رہے ہو وہ کہا نہیں تھا، مطلب کہ کوئی غلط کام کر رہے ہو، وہ بات نہیں ہوئی تھی ہماری. جیسے میں نے آپ سے طے کیا تھا آپ مجھے 100 روپیز دیں گے، لیکن آپ کر کے آ رہے ہیں آپ مجھے 50 روپے دے رہے ہیں، تو یہ ہماری بات ہی نہیں ہوئی تھی. تو یہ کال اور فیل میں تضاد ہونا، یہ یہاں پر بیسکلی مطلب ہے. ایگریمنٹ جب کوئی کر لیا، دیٹ از ریٹن اور دیٹ از وربل، اس کو اب پورا کرنا ہے. یہ حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے. اس صورت کا آغاز اس سے کیا جا رہا ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتے تھے جب وہ گورنر یمن کا بھیجے، تو اس کو جو لیٹر آپ نے دیا اس کے ٹاپ پہ یہ لکھا ہے. اور یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان جو ہے وہ کبھی اپنے لفظ سے پھرتا نہیں ہے، اس کے کال اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، وہ اپنی زبان سے نہیں پھرتا، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، وہ فراڈ نہیں کرتا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. دیکھیں زبان سے جو نکلے ہوئے ورڈز ہوتے ہیں نا وہ بھی انسان کی امانت ہوتے ہیں. میں نے جو کہہ دیا وہ اب امانت ہے، وہ اب مجھے پوری کرنی ہے. اگر میں پوری نہیں کرتی تو میری کیا عزت رہ جائے گی، میری کیا وقت رہ جائے گی لوگوں کے سامنے، ایون اللہ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ پسند ہی اس کو کرتے ہیں who is the man of his words, the man of his principles، جو اپنے کہی ہوئی بات کی جس کے سامنے ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور اس کا ہمیں خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کل مسلمانوں میں اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے نا تو وہ ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ زبان سے کہی ہوئی بات پوری نہیں کرتے. اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جی آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، جیسے میں اگر اس ملک میں رہتی ہوں تو اس کا جو لا ہے اس کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہے کہ میں اس لا کو I'll abide by this law، پورا کروں گی، میں اس پہ عمل کروں گی. اگر پھر میں گرین لائٹ پہ جاتی ہوں اور ریڈ لائٹ پہ بھی چلی جاتی ہوں تو وہ میں لا توڑ رہی ہوں، تو وہ ایگریمنٹ ٹوٹ رہا ہے اصل میں. ٹھیک ہے، ایگریمنٹ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سائن کر کے ہی ہو.
بلکہ جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اسٹوڈنٹ ہینڈ بک ہمیں مل جاتی ہے تو وہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, ایگریمنٹ ہو گیا کہ ماں باپ نے فیس دینی ہی ہے منتھلی, اور بچے نے پڑھائی کرنی ہی ہے, ایگزامز دینے اور ٹیچر نے پڑھانا ہے. اس طرح جابس پہ تو باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لیٹرز ملتے ہیں نا. ایون یہ یاہو جی میل وغیرہ پہ ہمیں جب اکاؤنٹس فیس بک انسٹا پہ بنانے ہوتے ہیں اس پہ بھی ہمیں آئی اگری ود دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, اس پہ ہمیں اگری کلک کرنا پڑتا ہے. تو یہ اگریمنٹس جو ہیں یہ دے ویری فرام ٹائپ ٹو ٹائپ, آرگنائزیشنز میں یوز ہوتے ہیں, انسٹیٹیوٹس میں یوز ہوتے ہیں, آپس کے معاملات میں یوز ہوتے ہیں. سورۃ البقرہ میں 282 جو لانگسٹ آیا ہے آیت دین, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب بزنس پارٹنرشپ کرنے لگے ہو تو ریٹن ایگریمنٹ میں کرو, تو وہ بھی ریٹن ایگریمنٹ ہوگا. ہمارے اسٹیمپ پیپرز میں سارے ریٹن ایگریمنٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو زبان سے بات کہتی اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور یہ جو ایگریمنٹس ہے یہ اللہ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بھی, اور خود اپنے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, اپنے ساتھ کی ہوئی بات بھی انسان کی اتنی سیلف ریسپیکٹ اور اتنی اس کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ اپنے ساتھ کی ہوئی بات بھی وہ پوری کریں. جیسے ہم کبھی منت مانگ لیتے ہیں نا, ویسے منت ماننی نہیں چاہیے اتنی زیادہ فریکوینٹلی, منع ہے, لیکن جب منت مان لی ہے تو اس کو انسان پورا کرے گا. ٹھیک ہے, اور لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ وعدے ہوتے ہیں. نکاح اٹ سیلف از این ایگریمنٹ. پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا نکاح کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, میثاق غلیظ. ٹھیک ہے, اور پھر بزنس وغیرہ یہ سارے لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہے, اللہ کے ساتھ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھیں گے نا, جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے, روحوں سے پوچھا الست بربکم, جس کو عہد الست کہا جاتا ہے, دا ایگریمنٹ اور دا کووننٹ آف الست. الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کیا کہا تھا, بلا, کیوں نہیں یا اللہ, تو ہی ہمارا رب ہے. تو بلیف ان اللہ, یہ اللہ پر ایمان, یہ ایگریمنٹ ہوا ہے ہم سب کا اللہ کے ساتھ. تو پھر جب اللہ پر ایمان کا ایگریمنٹ ہو گیا تو اللہ کی اطاعت تو کرنی ہے, یہ آٹومیٹکلی ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے نا کہ یہ میری امی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اب آپ نے امی کی خدمت کرنی ہے. سوری, امی کی خدمت کرنی ہے اور امی کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ہم ریٹن ایگریمنٹ تو نہیں کرتے نا, رشتہ ہی بتا دیتا ہے. تو یہ یہاں پر اسی طرح یہ کلیئر ہو جاتا ہے. پہلے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ جب ہمارے ہاتھ میں کتاب آ گئی, قرآن آ گیا, شریعت آ گئی, اس کا مطلب ہے ایگریمنٹ ہو گیا, اب اس کو فلفل کرنا ہے. اب اس میں کوئی جی منہ سے کہنا جی ہاں میں اب اس کو فالو کروں گی, یا ایگری کرنا یا سائن کرنا, اب یہ سب ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے پاس ہاتھ میں اسٹوڈنٹ ہینڈ بک آ جاتی ہے, اس کا مطلب ہے بھئی اب اس کو فالو کرنا ہے. اب اس کو فالو کیے بغیر کیا ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, سوال جواب ہوگی. تو یہ اتنے امپورٹنٹ پارٹ آف دس آیا, یہ لمبی آیا سے ہماری بات چیت شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد اب ہم آگے دیکھیں گے, اس سیکشن کو پورا میں نے اوپن کیا ہوا ہے. یہ جتنے بھی ایگریمنٹس کو پورا کرنا ہے نا, دیٹ وڈ بی بیسڈ آن تقویٰ. تقویٰ کا اس لیے صورت میں بار بار ذکر آتا ہے, اگر ہم تقویٰ کا خیال نہیں رکھتے تو ایگریمنٹس کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر فرسٹ آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ حرام اور حلال جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں, فرسٹ میں نہیں آگے جا کر بھی فرسٹ 11 آیات میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے. پھر پیپل آف دا بک جو اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ کس حال میں کھا سکتے ہیں, کب نہیں کھا سکتے, اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. اس کے بعد وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کی ڈسکشن ہے, اور اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی فقہی ڈسکشن ہے, وہ ہمیں پتہ ہے. اینڈ دین جو شکاری کتے ہوتے ہیں وہ اگر شکار پکڑ کر لاتے ہیں تو اس شکار کو کیا کیا جائے, استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے. بیسکلی کھانے پینے سے ریلیٹڈ, حلال حرام سے ریلیٹڈ جو فائنل احکامات تھے وہ اس صورت میں نازل کر دیے گئے. اور پھر نکاح سے ریلیٹڈ بھی کہ کون حلال ہے کون حرام ہے, حلال حرام کی بات ہو رہی ہے نا. اور کس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بتایا مسلمان عورتوں کے ساتھ, مشرک عورتوں کے ساتھ نہیں کر سکتے, یہ تو سورۃ النساء میں بتا دیا تھا. یہاں پر پرٹیکولرلی بتایا گیا کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں, لیکن ان کا محسن ہونا ضروری ہے. محسناتی غیر مسافحاتی, یہ دیکھیے اس میں سیکنڈ لاسٹ لائن جہاں پہ کرسر موو کر رہے ہیں, محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان, نیک سیرتوں, پاک دامنوں,
ارد گرد دوستیاں لگانے والی، چکر چلانے والی اور دوسروں میں انوالو ہونے والی اس طرح کی نہ ہوں، یہ ایسی عورتیں اہل کتاب میں سے ہوں تو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن دی ہے، اس لیے اب جو لوگ پیپل آف دا بک میں اہل کتاب میں شادی کرتے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے، ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس صورت میں اب آپ کو پتہ چل رہا ہے ڈسکشن کیا ہے۔ جب لا کی بات ہوتی ہے نا تو لا میں حرام حلال دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرام حلال کے ساتھ ساتھ حرمت بھی دیکھی جاتی ہے۔ حرمت کیا ہوتا ہے؟ حرمت عزت کو کہتے ہیں نا۔ فار ایگزامپل جو حرمت کی بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے حرم ہے، ہمارے حرمین ہے، مکہ اور مدینہ 2 حرم ہے، وہ حرمت والی جگہ ہیں۔ حرمت والی جگہ کا کیا مطلب ہے؟ حرمت بہت زیادہ عزت ہے ان جگہوں کی، مطلب وہاں پہ کچھ کام کرنے بالکل منع ہے جو آؤٹ آف دوز پلیسز ہم کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسلحہ لے کے رکھنا مجھے پاکستان میں الاؤڈ ہے، مکہ میں مجھے الاؤڈ نہیں ہے، unless and until there is security concern جس کی اجازت لی گئی ہے۔ ادروائز پبلکلی وہاں پر اسلحہ لے کے پھرنا اللہ نے جائز قرار نہیں دیا۔ حرم کی ریکوائرمنٹ ہے یہ کہ وہاں پہ کوئی اوپنلی اسلحہ لے کر نہیں پھر سکتا تاکہ کوئی کسی کو ڈرائے نہ، امن ہو، بیسکلی وہ امن کی جگہ ہے، یہ مطلب ہے۔ تو جو حرمت ہے نا اس کا خیال رکھا جاتا ہے، حرمت کے اگینسٹ جانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور حرمت والی باتوں کو یا چیزوں کا خیال رکھنا وہ بھی اسلام کا حصہ ہے، وہ بھی ایک طرح سے حلال حرام والی بات ہی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ احرام ہے، احرام یہاں پہ آپ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ مینشن ہے نا، آنر آف احرام، تو احرام کی حرمت ہے۔ احرام جو ہم حج کے وقت پہنتے ہیں اس کا ذکر ہے آیت نمبر 2 اینڈ سیکنڈ، فرسٹ اینڈ سیکنڈ میں۔ تو احرام میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ کام کرنا منع ہو جاتے ہیں جو ویسے آپ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ اسپاؤس کے پاس نہیں جا سکتے، جو کہ ویسے ہم کر سکتے تھے۔ تو یہ احرام کی حرمت کا پھر خیال رکھا جائے گا، حرام حلال کے تھوڑے سے مسائل جہاں پر ایڈ ہو گئے۔ تو یہ پوری صورت انشاءاللہ یہ حرام حلال اور حرمت کی باتیں کرنے والی ہے۔ انسان کی جان کی حرمت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جان کی حرمت کیسے ہوتی ہے کہ میری جان کی زیادہ عزت ہے، قیمت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آدم کو کرم دیا، عزت دی۔ تو میری جان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر کہ وہ اس کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ تو میری جان جو ہے وہ بھی میری حرمت ہے، تو اس کی حفاظت کرنا اب کسی کو میری جان لینا حرام ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی نہیں لے سکتا۔ تو یہ بھی حرمت کا مسئلہ ہے۔ پھر مال کی حرمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مال کی بھی حرمت ہوتی ہے۔ تو کسی بھی انسان کا مال ناجائز دوسرا انسان نہیں لے سکتا۔ تو ہم دیکھیں گے اس صورت میں جان کی بھی بات ہوگی، حابیل اور قابیل والا جو واقعہ ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، یہ والا واقعہ ہم اس میں اسی لیے پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ جان کی حرمت کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم اس صورت میں پڑھنے جا رہے ہیں چوری کی حد کیا ہے، ہم دیکھنے جا رہے ہیں ڈاکہ مارنے کی حد کیا ہے۔ حد سزا کو کہتے ہیں وہ سزائیں جو اللہ نے فکس کی ہیں، ان کو حدود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے ٹائپس آف پنشمنٹ ہم پڑھیں گے۔ تو وہ یہ چوری اور ڈاکہ یہاں پہ کیسے آ گیا؟ ایک یہ حرام حلال کا مسئلہ ہے، یہ مال کی حرمت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈسکشن ہے بیسکلی یہاں پر۔ یہ جب آپ ٹاپک سمجھ جاتے ہیں نا سورت کا، اس کی تھیم سمجھ جاتے ہیں، اب کوئی بھی کبھی آپ سے پوچھتا ہے نا حابیل قابیل کا واقعہ کدھر ہے قرآن میں، آپ بتا سکتے ہیں بھائی سورۃ المائدہ میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے سورۃ المائدہ میں یہ ڈسکشن تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پھر یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہے، یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے، لیسنز لینا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 موسٹ امپورٹنٹلی جو میں نے لوگوں میں دیکھا ہے کہ ان کو یہ نہیں یاد رہتا کہ اتنی لمبی صورت تھی، اس میں شروع میں کیا بات ہوئی تھی، اینڈ میں کیا بات ہوئی تھی، بیچ میں کیا بات ہوئی تھی، ہمیں تو سارا مکس ہو گیا ہے، کچھ بھول گیا، یاد ہی نہیں ہے، کنیکشنز نہیں بنا سکے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جس اسٹائل سے میں آپ کو پریزنٹ کرتی ہوں اس کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بھولے نہ کہ پوری صورت میں اوور آل کیا بات ہوئی ہے، آپس میں آیتوں کے کیا کنیکشنز ہیں، اوور آل اس میں سے ہم کیا لیسنز لے سکتے ہیں، اور کس صورت کی یونیکنس کیا ہے، اور پرٹیکولرلی کیا بات کس صورت سے ہمیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی یہ امپورٹنٹ ہے لانگسٹ سورس کے لیے، چھوٹی صورتوں کو تو پھر کمپائل کرنا ایزی ہوتا ہے نا، پڑھنا ایزی ہوتا ہے۔ چلیں اچھا، یہاں پہ آنر آف احرام کی ہم نے بات کی، پھر سمبلس آف اللہ کا یہاں پہ ذکر ہے، پرٹیکولرلی اس صورت میں شعائر اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شعائر وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے سمبلس، اللہ کی نشانیاں۔
ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ ہر وہ چیز جو کہ ہمیں اللہ کی یاد دلائے، وہ کیا ہے؟ وہ شعائر اللہ ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی بھی حرمت ہے، ان کا خیال رکھا جائے گا۔ اب ان کا خیال کیسے رکھا جائے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ میں آپ کو اس کی اگزامپل دے دوں۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی یاد دلا رہی ہے، جیسے قربانی کرنا، ٹھیک ہے، قربانی ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی یاد دلاتی ہے نا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، وہ اللہ کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اب لوگ قربانی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ عید الاضحیٰ کے دنوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شعائر اللہ کی حرمت ہے، ان کا کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا، ان میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، غلط بات نہیں کر سکتا، ان کی عزت کی جائے گی، عزت کا خیال رکھا جائے گا۔ اور ہم لوگ جوکس میں یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ ویسے جھوٹ لگا کے بھی یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شعائر اللہ میں یہ ایکشنز بھی آ جائیں گے، نماز، روزہ جب فرض روزہ ہم رکھتے ہیں، پوری دنیا کو نظر آتا ہے، تو وہ شعائر اللہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ چیز جو کہ پہچان ہے اسلام کی، نظر آتی ہے لوگوں کو، اور جس سے اللہ پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، وہ شعائر اللہ میں آتا ہے، صحیح۔ جیسے رمضان کے روزے ہیں، جیسے حج ہے، حج سب کو پتا تھا کہ یہ حج ہو رہا ہے، یہ اسلام کا سمبل ہے، طواف ہے، عمرہ ہے، یہ سب کچھ۔ اور پھر کعبہ کعبہ اٹسیلف، اس کو دیکھ کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اسلام کا مرکز ہے۔ تو یہ سب شعائر اللہ ہیں، ان کی حرمت کا خیال رکھا جائے گا، عزت کا خیال رکھا جائے گا، عزت میں کمی نہیں کی جا سکتی، اور ان کے بارے میں مذاق جو آج کل اڑایا جاتا ہے، جوکس بنائے جاتے ہیں، انتہائی غلط ہے، وہ ہم نے نہیں کرنا۔ اب لیفٹ سائڈ پہ لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ کمپریہنسو گائیڈ ہمیں یہاں مل جاتی ہے طہارہ کی، پیورٹی کی، جو کہ ہم نے سورۃ النساء میں بھی اس کو ٹچ کیا گیا تھا، پر یہاں پہ وضو کا باقاعدہ طریقہ بتا دیا گیا کہ کیسے وضو کرنا ہے، وضو کے جو فرائض ہیں وہ مینشن، پھر وضو کے جو سنتیں ہیں اور وضو کے جو باقی نفل پارٹس ہیں، وہ سب ہمیں سنت طریقے سے مل جاتے ہیں، حدیث سے میتھڈالوجی مل جاتی ہے کمپلیٹ۔ یہاں پہ فرض بتا دیا گیا وضو کا، پھر غسل کا ذکر ہے، اور تیمم کا دوبارہ سے ذکر ہے یہاں پر، جو لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا۔ پھر اس 1 to 11 سیکشن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو ایکٹس آف رائٹسنس اینڈ پائٹی میں، اینڈ ولا تعاون علی الاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ اب ایک معاشرہ بن گیا، ایک ریاست بن گئی، تو اب ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن اچھے کاموں میں، چوری کرنے میں، ڈاکہ ڈالنے میں، یا 4 دوستیں مل کے 5ویں دوست کا مذاق اڑا رہے، یا 6 دوست مل کے مووی دیکھنے جا رہے، تو یہ ایک دوسرے کی مدد، اس میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دیجیے، مدد بھی مت کیجیے، ساتھ بھی مت دیجیے، بلکہ صرف خیر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے۔ اور یہاں پر سمعنا و اطعنا کا جو فریز ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے، جو سیکھا ہم نے سورۃ البقرہ میں تھا اور سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تھا، اور پھر یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے مسلمان کا، یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں بار بار ایز اے ریمائنڈر قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ تم نے سن لیا نا حکم کہ یہ کرنا ہے، کہ اب جیسے میں نے بتا دیا کہ جوکس نہیں کرنے، تو اب اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت، سوچ میں نہیں پڑنا، اب عقل کے دوڑے نہیں، گھوڑے نہیں دوڑانے، اب تدبر کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال آپ نے کرنا کیا؟ اطاعنا، بات مان لینی ہے سب سے پہلے، اس کے بعد تدبر، غور و فکر، اس سب کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ سب اب آپ نے کرنا ہے۔ عقل استعمال کرے، حکمت کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا بھی دی، ڈیفینیٹلی انسان سوچتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے تو حکمت تک پہنچتا ہے نا۔ تو یہ سب آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، لیکن پہلے ماننا ضروری ہے، اطاعت کریں، ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے رہیں۔ تو یہ ہوتا ہے مسلمان کا ایٹیٹیوڈ، اس کو جیسے ہی جو پتہ چلتا ہے قرآن میں حکم یہ مل گیا ہے، وہ فوراً عمل کرتا ہے۔ اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب ہم ایک چیز پڑھ لینا، اچھا اس صورت میں یہ حکم ہے، اور فوراً ہم نے اس کو مان لیا، عمل، اب میں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، اپنا ایکشن چینج کر لیا، اس کا سب سے بڑا بینیفٹ جو انسان کو ملتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، علم پہ عمل کرنے کی وجہ سے، اس کے بینیفٹس بتا رہی ہوں۔ پھر نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس کو اور علم دیتے ہیں، اس کو شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اور پوچھوں، اور علم حاصل کروں، اور میں اسکالرز اور ٹیچرز کے پاس جاؤں۔
تو اللہ تعالیٰ اس میں علم کا شوق پیدا کر دیتے ہیں، وہ اور علم حاصل کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 4 لاسٹ پوائنٹ، اس کو اللہ تعالیٰ حکمت دیتے ہیں۔ حکمت کا تحفہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو علم پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ حکمت کیا ہوتی ہے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لینا، رائٹ ایکشن لینا، رائٹ پلیس پر، یا علم کو جیسے کہ اس کا حق ہے اس طرح عمل میں لے کر آنا، دیٹ از حکمت۔ صحیح فیصلے کرنا، دیٹ از حکمت۔ فرقان بن جاتا ہے آپ کے اندر۔ یہ سارے بینیفٹ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے نا، آپ اس پہ عمل فوراً شروع کرتے ہیں۔ اب میں نے پڑھ لی پردے کی آیات، لیکن اچھا یہ بھی کرنا ہے، نہیں کیسے کروں فلاں، یہ ایٹسٹرا ایٹسٹرا بہانے چل رہے ہیں، تو پھر یہ سارا کچھ ریڈیوس ہو جاتا ہے، یا اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے یا ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ ایمان آپ کو پتا ہے اسٹیگننٹ نہیں ہوتا، ایمان جو ہے وہ اوپر نیچے موو کرتا ہے، تو وہ ایمان ٹھا کر کے نیچے جاتا ہے۔ علم جو ہے اس میں کمی آنے لگ جاتی ہے، عمل بھی نہیں بڑھتا، کتنے نقصانات ہیں۔ تو اللہ نے جو جیسے دیا، آپ ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیں۔ اور میں ہر کلاس میں کہتی ہوں پورا قرآن مجید پڑھیے۔ یہ میں تو اوور آل آپ کو ریویوز دے رہی ہوں نا سوراز کے، ایک ایک آیت سے جب آپ گزریں گے جائیں گے نا، یقین کریں ایک تو مزہ بہت آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، اتنی انجوائمنٹ، اتنا اس سے انسان سیکھتا ہے، راز کھلتے ہیں۔ پھر جب شوق پیدا ہوتا ہے تو دل کرتا ہے کہ میں عمل کروں۔ ٹھیک ہے، تو ضرور یہ آپ کا ہونا چاہیے، آپ کا ٹارگیٹ، رائٹ ایمبیشن ہونا چاہیے کہ یو ول ڈو اٹ آفٹر دس رمضان، یو ہیو ٹو ڈو اٹ اینڈ یو ڈو ناٹ اسٹاپ اٹ ایور ان یور لائف، یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اب اس آیت میں یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ 1 to 11 آیات پھر ہی ہے۔ ہم اب یہ اسپیشیلٹی اس صورت کا موسٹ یونیک پارٹ جو میں نے شروع میں بھی آپ کو بتا دیا تھا، یہاں پر دیکھیے جو سیکنڈ یلو ایرو ہے نا، تھرڈ یلو ایرو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ 3 بلیسنگز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، وہ اس صورت میں اینڈ میں مینشنڈ ہے، اس صورت کی تو بگننگ میں، لیکن اینڈ پارٹ آف دا ہجرہ میں 7th یہ 9th ہجرہ کی یہ آیت ہے جو نازل ہوئی تھی، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آج کے دن اللہ نے کیا کیا، تمہارا دین نازل کر دیا۔ یہ 10th ہجرہ میں نازل ہوئی تھی حج کے موقع پر، دین کے سارے احکامات تمہیں دے دیے۔ اب یہ خوشخبری کی بات ہے۔ آپ کو یاد ہے نا وہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، کہ جب ان کی خلافت تھی تو ایک یہودی ان کے پاس آیا، اور اس یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے قرآن میں نا ایک ایسی آیت ہے کہ اگر آپ وہ ہمیں دے دینا، ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو نا عید کی طرح منائیں گے، بس وہ آیت آپ ہمیں دے دیں۔ اگر وہ تو ہمارے پاس اگر وہ ہوتی تو ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے۔ ہم مسلمان اہمیت نہیں سمجھتے نا ان چیزوں کی، نا آیات کی۔ دیکھیں اس بندے کو کیسے احساس ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ تو اس بندے نے بتایا، یہودی نے، یہ جو پورشن ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تم لوگ اتنے خوش قسمت ہو، اللہ نے یہ تحفہ تم لوگوں کو دیا کہ تم لوگوں پہ دین کو مکمل کر دیا، تم لوگوں کو امت وسط چن لیا، تم لوگوں کو امت مسلمہ چن لیا۔ اب تم پہ دین مکمل کیا ہے تو تمہارا یہ کام بن گیا کہ تم لوگ اب آگے اس کو پہنچاؤ گے۔ with status comes the responsibility، ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹس تو ہمیں مل گیا، اس کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے، اتھارٹی کے ساتھ بھی ذمہ داری آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ کیا آتا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے، تو حساب بھی ہوگا۔ یہ کنیکشنز آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں، انشاءاللہ جب یہ یاد رہتے ہیں نا تو عمل میں ہمارے کمی نہیں آتے پھر۔ تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، اوپر دیکھیں جو فرسٹ ایرو ہے، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن مایوس ہو گئے کافر، من دینکم، تمہارے دین سے، یعنی کافر جو ہیں وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ وہ اس دین میں کوئی چینج کر سکتے ہیں، کوئی تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں، یا مسلمانوں کو ہرا سکتے ہیں۔ دین قائم ہو گیا۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، مطلب کہ اب تم ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے مت ڈرنا بلکہ اللہ سے ڈرنا۔ یہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہو گیا، میں نے جس جس صورت میں یہ فریز آیا ہے میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا ہے نا، فرسٹ سورہ سے، سورۃ البقرہ سے شروع کر کے سورہ آل عمران، سورۃ النساء، اور اب اس سورت میں جب جب ریپیٹ ہوا میں نے آپ کو بتایا کیوں، کیونکہ انسان عمل کب چھوڑتا ہے؟ جب وہ ڈر رہا ہوتا ہے لوگوں سے، لوگ کیا کہیں گے، پردہ نہیں کرنا، لوگ کیا کہیں گے، مووی دیکھنے چلی جاتی ہوں، لوگ کیا کہیں گے، جھوٹ بول دو ورنہ مجھ پہ الزام لگ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، اچھا یہ سارے غیبت کر رہے ہیں میں بھی ساتھ گوسپ کر لوں ورنہ لوگ کیا کہیں گے، یہ زیادہ ہی نیک بنتی ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ فلا تخشوہم، ان سے کیوں ڈرتے ہو بھائی، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔
الجوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن کو اگر ہم انٹرنلائز کر لیں نا، صحیح سے انٹرنلائز کر لیں دا میسج آف دا قرآن، یہ ہمارے اندر ریولیوشن لانے کے لیے نا، انقلاب برپا کرنے کے لیے یہی کافی ہے. دس از دا مینوئل آف ریولیوشن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. انٹرنل ہمارا اپنا انڈیویجول ریولیوشن، اور پھر جب ہم سوسائٹل ریولیوشن کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنے کی بات کرتے ہیں، دس از دا مینوئل. اور ہم نے اب اس کو چھوڑ دیا نا، اس لیے اب ہمارے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں. الجوما اکملت لکم دینکم، یہ ایک انعام ہو گیا. پھر نمبر 2 کیا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور مکمل کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت. اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا دین، مکمل حدیث سنت، اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دکھا دیا، صحابہ کے ذریعے سے اس کی امپلیمنٹیشن دکھا دی، خلافتیں قائم کر کے ریاستی لیول پر اس کی امپلیمنٹیشن دکھا دی، یعنی نعمت کو پوری طرح سے مکمل کر کے ہمیں دے دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام پر، یعنی تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، اسی پر راضی ہو گیا. اب یہی ہے دین، اس کے علاوہ اب کوئی چینجز نہیں ہو سکتی، کچھ بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، کوئی دین اس کی ریپلیسمنٹ نہیں کر سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا. دیٹ از اٹ، یہاں پہ بات ختم. تو یہ وہ آیتیں ہیں جس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے. نیچے 5 نمبر آیت دیکھیں، الیوم احل لکم الطیبات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے حلال بھی کر دی ساری طیبات. تو حلال حرام کے جو کھانے پینے کے مسائل ہیں وہ بھی اس صورت میں موجود ہیں، اور سورۃ المائدہ میں نا، آگے سورۃ الانعام میں بھی آئیں گے، اس سے اگلی صورت میں، اور اس میں سورۃ المائدہ میں. تو آج کے دن طیبات اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اوتوا الکتاب کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے چند شرائط پر. اور پھر نیچے محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، یعنی عورتیں بھی جو ہیں اوتوا الکتاب کی، اہل کتاب کی، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں. ان کے اجر دینے ہیں، مطلب ان کا جو مہر ہے وہ دینا ہے، اور وہ نیک ہونی چاہیے، البتہ دوستیاں لگانے والی نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری لاسٹ والی کمانڈمنٹ سے میں پتہ چل رہی ہے. یہ میں نے سلائڈ کیوں لگائی، اس کے لاسٹ پورشن دیکھیے. مسلمانوں کی شناخت سے جو جرنی شروع ہوئی تھی نا، آئیڈینٹی ہمیں اللہ نے کہاں پہ دی تھی؟ سورۃ البقرہ کے مڈ میں، امت وسط کہہ کے. وہاں سے مسلمانوں کی جب آئیڈینٹی بن گئی، پوری ریاست کا قیام ہو گیا تھا نا، ریاست مدینہ کا. وہاں سے کفار کی مایوسی تک کا سفر ہم اس صورت میں طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا 1 to 11 سیکشن. اب سیکشن بی میں 2 میں ہم جا رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جیوز کو، جو یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیکرڈ لا دیا تھا، شریعت دی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ اس کے اگینسٹ گئے. ان کے لا کی نا 4 مین کنڈیشنز اس صورت میں بتائی گئی ہیں. نمبر 1 صلاح، نمبر 2 زکوٰۃ، یعنی نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے. پھر بلیف ان پروفٹس میں فرق نہیں کر سکتے، سارے پروفٹس کو ماننا ہے. اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ریجیکٹ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ریجیکٹ کیا. پھر قرض حسنہ یہ لوگ دیں گے، مطلب دین کی اقامت کے لیے خرچ کریں گے. تو دین کی اقامت کے لیے بھی اور لوگوں کی ہیلپ کے لیے بھی، حقوق العباد حقوق اللہ دونوں کے لیے خرچ کریں گے. تو اس کے اگینسٹ یہ جب جاتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیسے جاتے رہے اگینسٹ، وہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا. نبیوں کو قتل کیا انہوں نے آیات کا کفر کیا، انہوں نے آیات میں تحریف کیا. ان کے علماء جو ہیں وہ کچھ باتیں، مائک اپنے خود ہی میوٹ کر لیا کریں پلیز، کچھ باتیں چھپا دیتے تھے کتابوں کی، کچھ باتیں ظاہر کرتے تھے، اور باطل اور حق کو مکس کر دیتے تھے کہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی. یہ سب انہوں نے کیا. تو اس کے نتیجے میں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سزا دی تھی، جو رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ مینشنڈ ہے کہ حلال بیکیم حرام فار دیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی حرام کر دی تھی، جو فیٹ ہوتا ہے اینیملز کا، جو کہ بیسکلی بینیفیشل تھا ان کے لیے، ایون ہمارے لیے بھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کر دیا. اور ان کا ایک فردر ٹریٹ بتایا جا رہا ہے کہ دے ہیڈ لیک آف ٹرسٹ ان اللہ، ان کا توکل نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اسی وجہ سے دنیا کو پریفر کرتے تھے، دنیا کو خرید لیتے تھے، دنیا کو پریفر کر لیتے تھے آخرت کے فائدے کے اوپر. اور ان کا وشفل کلیم کیا تھا، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ڈیلیوژنز جو ان کو تھی، ان کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، کہ یہ دونوں صحیح رستے پہ ہیں، باقی سارے غلط ہیں، اور یہ جنت میں جائیں گے. تھوڑی سی سزا بھگت کے یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور ان کے باقی سارے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پھر اس سیکشن میں 2 واقعات ہمیں ملتے ہیں. اس صورت میں نا بہت زیادہ واقعات نہیں ہیں، یہ 2 ہی واقعات آتے ہیں اس صورت میں.
باقی جو آیات ہے نا ان کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں واقعات مل جاتے ہیں لیکن مینشن نہیں ہے سورت میں. تو فرسٹ جو ایک واقعہ مینشنڈ ہے وہ بنی اسرائیل کا ہی ہے، وہ جب انہوں نے ارض مقدسہ یعنی فلسطین کو فتح کرنا تھا نا، یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ انہیں بولو جہاد کریں. تو انہوں نے، اب یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ فلسطین، یہ پورا واقعہ ہے ابھی سورت کے اندر، یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ جی وہاں پر دشمن جو ہے بہت سخت ہے، ہم نہیں جا سکتے. تو انہوں نے صاف اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیا. منافق تھے نا یہ، صاف انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا رب لڑو جا کر. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں اور میرا بھائی ہی ہے، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سزا دی، وانڈرنگ ان ڈیزرٹ فار 40 ایئرز. 40 سال تک اس صورت میں مینشنڈ ہے کہ وہ اسی صحرا میں بھٹکتے رہے. ایون ان کی وجہ سے ان کے پیغمبر بھی، وہ ان کے لیے ارض مقدسہ تھی، ٹھیک ہے، ان کا قبلہ تھا، وہ ان کا کعبہ تھا، مسجد اقصی، وہاں انٹر نہیں ہو سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی. اور حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کی تھی کہ مجھے اس کے قریب ترین میری موت آئے اور میں دفنایا جاؤں نا. تو وہ قریب ترین پھر ان کو ان کی موت آئی تھی مسجد اقصی کی، اور ان کو دفنایا گیا تھا، بٹ آؤٹ سائڈ دا باؤنڈری. سوری. تو بیسکلی یہ واقعہ یہاں پر کیوں آتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے جب ان کو ایک حکم دیا ہے جہاد کا، جہاد کرنا، دیکھیں جب حکم آتا ہے نا تو وہ فرض ہوتا ہے. پھر جو حرام کی لسٹ ہم نے کل پڑھی تھی نا، 7 میجر سنس جو حدیث میں مینشنڈ ہے، ان میں ایک تھا کہ جہاد کو چھوڑ کے چلے جانا، وہ حرام گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس حرام حلال کا خیال نہیں کیا، انہوں نے جہاد سے صاف انکار کر کے اللہ کے رستے میں کوشش کرنے سے، اللہ کے رستے میں نکلنے سے صاف انکار کر دیا. اپنی شریعت پر بیسکلی انہوں نے عمل نہیں کیا، اس کی انہیں سزا ملی. یہ اگزامپل جہاں ہمیں دی جاتی ہے. پھر اگلی اگزامپل جو جہاں پر اس صورت میں دی گئی ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی، حابیل اور قابیل کی، کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اور قربانی کی یہاں پر ہمیں کچھ ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ قربانی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. قربانی جب کی ہے تو دونوں نے قربانی کی ہے، رکھی ہے. پرانی شریعت کیا تھی کہ آگ آتی تھی اور قربانی کو لے کر چلی جاتی تھی، ٹھیک ہے، آگ آتی تھی قربانی کو جلا دیتی تھی، مطلب قربانی ختم ہو جاتی تھی. اس کا مطلب ہوتا تھا وہ قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے، ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک بھائی کی قربانی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی نہیں کی. تو آؤٹ آف جیلسی، اور اس میں اور بھی واقعہ ہمیں ملتا ہے، الٹیمیٹلی ہی کلڈ ہز بردر. اور دوسرا بھائی کیا کہتا ہے کہ جی قربانی اسی کی قبول ہوتی ہے جس میں تقوی زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں پر تقوی کی بھی امپورٹنس ہمیں پتہ چلتی ہے. دوسرا، دوبارہ قتل کرنے کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک جان کی جو حرمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. تو یہ انہوں نے بھی ایک قانون کو توڑا، اور یہ بلکہ پہلا شخص تھا جس نے کسی کا قتل کیا. اور اب آگے جو بھی یہ حدیث ہے نا، اور آگے جو بھی اب قتل کرے گا اس کا گناہ اس بندے کو بھی ملے گا، جو کہ بیسکلی اس کی بنیاد رکھتا ہے گناہ کی. یہ تو یہ بریکنگ دا لا کی بات ہو رہی ہے. اس پوری صورت میں لا اسٹیبلش کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ دو انسیڈنٹس that tell us about breaking the law. Okay, so this is 12 to 32. اس میں 12 to 13 جیوز کا ذکر ہے، 14 to 17 پھر کرسچنز کی الگ سے شریعت کا ذکر ہے، پھر دونوں کا جو دھوکا تھا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. پھر آگے 20 to 26 ایک واقعہ، 27 to 31 دوسرا واقعہ. آگے 33 to 40 میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، پتہ چل جاتی ہیں کہ حدود کیا ہیں چوری کی اور ڈاکہ ڈالنے کی. یعنی سزا کیا ہے. چوری کی آپ کو پتہ ہے ہاتھ کاٹنا سزا ہے. رابری کی آپ کو، ڈاکے کی پتہ ہے، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کی سزائے موت، ان کی سزا ہے، ٹھیک ہے، چوک پہ کھڑا کر کے ان کو پھانسی دی جائے گی. تو یہ حدود کیا ہوتی ہیں؟ وہ سزائیں جو اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں، جو آلموسٹ 6 to 7 ہے، زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. 6 to 7 ایسے گناہ ہیں جن کی باقاعدہ سزا اللہ نے ہمیں بتا دی. ان میں سے آپ کو پتہ ہے شرک ہے، مرتد ہونا ہے. بیسکلی کوئی مسلمان ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کی سزائے موت ہے. کوئی شادی شدہ انسان زنا کرتا ہے، اس کی سزا رجم ہے، وہ بھی موت ہی ہے، مرنے کا ایک طریقہ ہے. پھر اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہ اللہ نے سزا بتا دی. پھر بہتان کسی پر لگانا، کسی نیک عورت پر جھوٹا بہتان، دیکھیں صرف زبان ہل رہی ہے، یہ زبان کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پہ 80 کوڑے مارے جائیں گے، یہ اس کی حد ہے. اور پھر چوری کی حد ہے،
ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور یہ رابری اینڈ کرپشن، ڈاکہ ڈالنے کی حد ہے کہ اس میں بھی موت سزا دی جائے گی. ادروائز پتہ ہے ڈاکہ عام ہو جائے گا اگر یہ سزائیں نہ ہو تو. یہ 6 ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھی مجھ سے مس ہو رہی ہو، لیکن میرے خیال میں مجھے یاد ہی ہے. یہ اللہ نے صرف ان کی حدود بتائی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی شریعہ لا آ جائے گا تو پتہ نہیں کتنی سختی ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا. حالانکہ یہ جو صرف 6-7 جو اللہ تعالیٰ نے گناہ بتا دیے نا کہ جن کی حد نافذ ہونی ہی چاہیے ایک ریاست میں، وہ صرف ریاست کی اپنی پروٹیکشن کے لیے، معاشرے کی اپنی پروٹیکشن کے لیے، اور معاشرے کے لوگوں کی اپنی حفاظت کے لیے ہے. اگر یہ ساری چیزیں اوپنلی چھوڑ دی جائے نا، بے حیائی پھیل جائے گی، ہر کوئی دوسرے پہ الزام لگانے لگ جائے گا، ہر کوئی چوری ڈاکہ کے دوسروں کے جان مال اور عزت کی حرمت ختم ہو جائے گی. یہ مسئلہ ہے اصل میں یہاں پہ، ٹھیک ہے. ہر مسلمان کی جان مال اور عزت کی حفاظت دوسرے مسلمان پہ فرض ہے. یہ اجازتیں مل جائیں، اگر یہ حد نہ ہو تو یہ تو پھر ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا. یہ ہماری اپنی سیفٹی اور پروٹیکشن کے لیے یہ سزائیں، اور یہ ہونی چاہیے. ان کی اہمیت کو سمجھیں. اور یہ سزاؤں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سزاؤں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ڈر کے یہ کام نہ کرے. اتنی سخت سزا رکھی جائے کہ وہ ڈر کے یہ کام کرنے کا سوچے بھی نہ. یہ اتنے برے جرم ہیں. یہ اصل میں مقصد ہے، ٹھیک ہے. اور ان پہ پھر آپ کو پتہ ہے گواہوں کی شرائط وغیرہ ہیں، صحیح. تو اس کے علاوہ تعزیرات جو ہوتی ہیں نا، باقی اور اتنے سارے جرائم ایگزسٹ کرتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی جرم کیا جائے تو اس کی سزا، جو کوئی بھی انٹلیکچوئلز ہے، کوئی بھی بورڈ ہے، کوئی بھی ٹیم ہے جس کو گورنمنٹ نے یہ رائٹ دیا ہے، وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ججز ہیں، وکلاء ہیں، جس کا بھی یہ کام ہے، جو بھی لا گورننگ اتھارٹیز ہیں یا لا میکنگ اتھارٹیز ہیں، they can make it and they can decide it. اب اس میں نرمی سختی ہو سکتی ہے ڈیپینڈنگ اپان دا جرم، ٹھیک ہے، دا کرائم. تو یہ جو باہر اتنی باتیں ہوتی ہیں نا، شریعہ لا بہت سخت ہے، کوئی سخت نہیں ہے. یہ سوسائٹی کی پروٹیکشن ہے، اور صرف 6-7 جرم ہیں جن پر سزا دی گئی. 6-7 سے زیادہ تو ان کے اپنے بھی جرم ہوں گے. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ لوگ پریزن میں کون سے ملک میں اس وقت، کون سی وہ کنٹری ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ ابھی پریزن میں بند ہیں؟ دیٹ از امریکہ. امریکہ میں بند ہے. سب سے زیادہ جو لا ایسا ہے نا کہ جس پہ فوراً پکڑ کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، دیٹ از امریکہ. فوراً وہ لوگ بچوں کو، کتنے ٹین ایجرز ان کی جیلوں میں بند ہے، وہ لوگ خیال نہیں کرتے اور لمبی لمبی سزائیں دیتے. وہ سخت نہیں ہے، اور ہمیں صرف کیا کیا ہے؟ بدنام کیا ہوا ہے. یہ اسلاموفوبیا ہے بیسکلی. یہ اصل میں ہمارا دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا خوبصورت ہے ہمارا دین. ہمیں خود نہیں پتا، ہم اگلوں کو بتاتے نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب اتنی نالج حاصل کریں، اسپیشلی جو لوگ باہر رہتے ہیں، اتنی نالج گین کر لیں کہ دوسروں کو صحیح گائیڈ کریں، صحیح بتائیں کہ جی یہ ہے ہمارا دین. یہ جو آپ نے اس کو حوا بنا کے پیش کیا، یہ نہیں ہے. اس سے زیادہ غلط کام اور سکتے ہیں تو آپ کی اپنی کنٹری میں ہو رہی ہیں. ان کو آپ دیکھیں، آپ ان کو ٹھیک کیجئے. ہمیں پتہ ہے کہ ٹیررزم کون کاز کر رہا ہے ان دا ورلڈ؟ امریکہ ہر ٹیررزم کے پیچھے. اور کہا جاتا ہے اسلام ہے، اسلام ہے، حالانکہ اسلامک کنٹری ساری بھگت رہی ہوتی ہے بیچاری. تو یہ کیوں بدنام ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خود کو ڈیفینڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے. ہم نے ڈیفینڈ نہیں کیا. ہم نے کیوں نہیں ڈیفینڈ کیا؟ ہمارے پاس نالج ہی نہیں تھی ڈیفینڈ کرنے کی. ہم شرمانے لگ گئے اسلام کے اوپر، ہمیں شرم آنے لگی کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے نارملائز کر دیا اس چیز کو. جی پتہ نہیں، میں نے اگر کہیں پردہ کر لیا یا میں نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس میں سے ہم نے نکلنا ہے، اس چیز میں سے فخر ہونا چاہیے ہمیں اسلام کے اوپر اور اسلامی تعلیمات کے اوپر، اور ان کی امپلیمنٹیشن کو نارملائز کرنا ہے. یہ پرومس کریں اپنے ساتھ کہ نارمل یہ ہے جو میں کہہ رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ سچ ہے، یہ ٹروتھ ہے، یہ حق ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جب انسان کو یہ پتا چل جاتا ہے نا کہ میں اگر پردہ کر رہی ہوں تو یہ سچا ہے، سچائی یہ ہے، اس کو کانفیڈنس خود آ جاتا ہے. اس کو پتا ہے باقی غلط راستے پہ ہیں، باقی جھوٹے راستے پہ ہیں. میں اگر 10 لوگوں میں سے اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے یار سارے دیکھیں گے یہ اکیلی اٹھ کے نماز پڑھ رہی. تو اگر مجھے یہ یقین ہونا کہ یہ سچ ہے، میں سچ پر ہوں، کانفیڈنس خود آ جائے گا. بچے بھی جو شرما گھبرا رہے ہوتے ہیں نا اسکارف لیتے ہوئے یا داڑھی رکھتے ہوئے، یا جو بیسکلی ظاہر ہوتی ہیں نا چیزیں، ان پہ زیادہ شرما رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ اگزامپل زیادہ دے رہی ہوں. ادروائز پورا کا پورا اسلام ہم نے فالو کرنا ہے. تو ان کو آپ کانفیڈنس دیجئے کہ ہم سچ پہ ہیں اصل میں. جب یہ یقین آ جائے گا نا، کانفیڈنس آٹومیٹکلی آ جائے گا. اور یہ یقین علم سے آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. علم، نالج حاصل کرنا ضروری ہے. آگے دیکھیے، حدیں ہم نے پڑھ لی. پھر اس سیکشن میں ہم
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک انسان کو بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے، اور کسی ایک کو مارنا، چاہے وہ کافر ہے مسلمان ہے، وہ اس کو مارنا پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ اب جان کی حرمت ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہی شریعت اللہ نے جان سے ریلیٹڈ، قتل سے ریلیٹڈ شروع سے دی۔ حضرت آدم کی شریعت بھی یہی تھی، بنی اسرائیل کی شریعت بھی یہی تھی، بیچ میں بھی، اس کے بعد بھی، اور اب ہماری بھی شریعت چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، جان مال اور عزت کی خیال کیا جائے گا، حرام حلال کا خیال کیا جائے گا ایک اسلامک ریاست میں۔ پھر 41 to 47 اگین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیوز اور کرسچنز کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو تمہاری کتابیں ہیں ان کے مطابق فیصلے کرو، فیصلہ تمہاری کتاب سے ہی ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، انسانوں سے مت ڈرو۔ اور لا آف قصص جہاں پر بتایا گیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور ناک کے بدلے ناک، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کو بھی یہی دیا تھا، ان کی شریعت میں بھی یہی تھا اور ہماری شریعت میں بھی یہی ہے، بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ کسی نے پھوڑ دی ہے تو اس کی دوسرے کی، جس نے پھوڑی تھی، اس کی آنکھ پھوڑی جا سکتی ہے، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ خود سے نہیں، ہر جگہ پہ لا کو انوالو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں پہ کچھ قوانین ہیں، تو قوانین کے تھرو ہم یہ کام کرتے ہیں، خود سے بدلے نہیں لینے جا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کچھ ہو گیا ہے تو بدلہ لینا ہوگا کیا؟ 100% ایکول گراؤنڈس پہ، اس میں اب آپ زیادتی نہیں کر سکتے کہ ایک آنکھ کے بدلے 2 آنکھیں لے لی، یا ایک آنکھ کے بدلے جی سر بھی لے لیا، یا کچھ بھی ایسے میں نے ایگزامپل دے دی میں نے، یا کمی کر دی، یہ ایکول بیسس پہ پھر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور قصص کو، اس کو چھوڑ دینا، یہ پھر گناہوں کی کفارے کا باعث بنتا ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب کسی معاشرے میں یا ریاست میں گناہ عام ہو جاتے ہیں نا، جرم عام ہو جاتے ہیں، تب یہ معافی کو نارملائز نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں اگر چوری اتنی عام ہو چکی ہے، میری کوئی چوری کر کے جائے میں اس کو معاف کر دوں، تو وہ تو اور شیر ہو جائے گا، وہ اگلی چوری کرے گا، کیونکہ چوری عام ہو چکی ہے۔ اب سزا دینا بنتا ہے، اب مجرموں کو پکڑیں، سزا دیں تاکہ باقی چور ڈریں، چوری رکے۔ ہاں جب چوری رک جائے گی، کوئی ایک آدھا چور چوری کر رہا ہے، تب اس کو معاف کرنے کی لاجک بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اوور آل دیکھیں، بینیفٹ صرف ہمیشہ اپنا نہ دیکھا کریں، انڈیویجول بینیفٹ ہمیشہ نہ دیکھا کریں، گریٹر گڈ دیکھا کریں، گریٹر بینیفٹ دیکھا کریں، اوور آل سوسائٹی، کمیونٹی، نیشن کا بینیفٹ دیکھا کریں۔ جب یہ ہم دیکھیں گے نا، تو تب ہم بیسکلی ایز اے مسلم اپنا پرپس پورا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اسلام کی تعلیم بھی یہ وہ لیو ایز اے کمیونٹی، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعبدو نہیں کہا، نعبدو کہا ہے، فوراً یہاں پر جمع کے صیغے شروع ہوتے ہیں، پلورل میں بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں تم اکیلے ہو ہی نہیں، یو آر اے سوشل بینگ، یو ہیو ٹو لیو ان دا کمیونٹیز، یو لیو ان این ایکو سسٹم ویئر یو آر ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر، انٹر ڈیپینڈنٹ اسپیشی ہیں آپ۔ تو آپ کمیونٹی میں رہیں گے، کمیونٹی کا بھلا نہ سوچیں، اپنا اپنا بھلا سوچیں، کبھی بھی ہم سروائیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جانور بھی ایک دوسرے کا بھلا سوچ رہے ہوتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پروٹیکشن کو دیکھتے ہیں وغیرہ۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا پرندے کیسے اڑتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے گھر بناتے ہیں، کیسے پروٹیکشن کرتے ہیں، ان سے سیکھیں، اپنے پورے پورے گروپس کا خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے کہ یہ جو جیوز اینڈ کرسچنس تھے، یہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی فائدوں کے لیے، پیسوں کے لیے، نام کے لیے، عزت کے لیے اپنی پسند کے لوگوں کی پسند کے فتوے دیتے تھے۔ تو یہی کام اب ہم نے بھی پکڑ لیا، انہوں نے اپنی شریعت کا مذاق بنایا تھا، ہم لوگ اس نہج پہ چل رہے ہیں تو نہیں چلنا چاہیے۔ 48 to 56 آیا میں دوبارہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کو اولیاء مت بنائیے، یہودی اور نصارہ کو دوست مت بنائیے، اور ان کے ساتھ البتہ انہیں میسج دیجیے، میسج آف اسلام دیجیے۔ اولیاء کیا ہوتا ہے میں نے بتا دیا تھا، جن پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایسے دوست جن کے ساتھ پکی دوستیاں لگائی جاتی ہیں، دل کے راز بتائے جاتے ہیں، جن کے ساتھ آپ اپنے فائدے اور نقصان کے لیے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی دوستیاں نہیں لگانی ان کے ساتھ۔ ویسے نارمل ان کے 100% رائٹس دیے جائیں گے، آپ کی رسپانسبلٹی، آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، پیار سے، محبت سے خیال رکھیں، میل جول رکھیں، ضرورتوں کا خصوصاً خیال رکھیں، کوئی بھوکا نہ سوئے، پیاسا نہ سوئے، کسی کو علاج کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، شیلٹر کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب خیال رکھا جائے گا۔ اخلاق جو ہے نا، وہ حدیث یاد ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن جو میزان ہے، اس میں سب سے بھاری چیز انسان کا حسن اخلاق ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے قریب قیامت کے دن اور جنت میں میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق کے سب سے بہترین لوگ تھے،
ٹھیک ہے، تو یہ جو اخلاق ہے اس کی ویلیو کم نہیں کرنی، دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، دونوں میں ہم نے بیلنس ڈھونڈنا ہے حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حقوق العباد میں صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھانا پینا دے رہی ہوں، بلکہ ان سے پیار محبت رحم بھی کر رہی ہوں، ان پہ غصہ آ رہا ہے تو ان پہ چیخ نہیں رہی، چلا نہیں رہی، مار نہیں رہی۔ رحم تب آتا ہے نا جب رحم شو ہی تب ہم نے کرنا ہوتا ہے جب غصہ آیا ہے، نارمل تو سارے ہی رحم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے میں یہ اگزامپل آپ کو دے رہی ہوں۔ تو یہ آپ کو اخلاق کی باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ پچھلی صورت میں کتنی دفعہ تھا نا، وَقَوْلًا مَعْرُوفًا، وَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، قَوْلًا سَدِيدًا، قَوْلًا بَلِيغًا، بات کرنے کے طریقے اللہ نے باقاعدہ قرآن مجید میں بتائے۔ قَوْلًا لَيِّنًا آگے جا کے آئے گا سورۃ طٰہٰ میں۔ تو یہ کیوں بتایا کہ ہمارے منہ سے بھی کوئی کسی کا دل نہ دکھے، ٹھیک ہے؟ تو اخلاق کا خصوصاً خیال رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک اور حدیث کیا ہے کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ بہترین لوگ وہ ہیں جو کہ نرم مزاج ہیں، نرمی سے بولنے والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، جن کے پاس آنے سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں، جو اتنے ویلکمنگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس فوراً آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خصوصیات البتہ اس صورت میں مینشن نہیں ہے، ویسے ہی ہماری بات ہو گئی، باقی صورتوں میں جہاں جہاں مینشنڈ ہے وہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا۔ تو اب یہ 56 نمبر آیت ہے جہاں پہ حزب اللہ کا باقاعدہ ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ حزب اللہ کے جو ٹریٹس بتائے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم نے اب حزب اللہ بننا ہے، اللہ والے لوگ بننا ہے، تو پہلا ان کا ٹریٹ، ان کی خصوصیت اللہ نے یہ بتائی کہ وہ محبت میں شدید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، ان کے لیے ٹاپ پرائیورٹی اللہ ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ، اللہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، تیسرے نمبر پہ باقی سب سے۔ اگر کسی کو یہ فیل نہیں ہوتی نا، اس کا مطلب ہے اس میں علم کی کمی ہے۔ دیکھیں معرفت سے محبت آتی ہے، کسی کو جان لے محبت آ جاتی ہے، جب تک ہماری شادی نہیں ہوئی ہوتی تو شوہر سے محبت تھوڑی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے تو کیسے محبت ہو جاتی ہے؟ جانتے ہیں نا ایک دوسرے کے، ایک تو اللہ نے بھی رشتے میں محبت رکھی ہے، دوسرا جتنا جانتے جائیں گے پہچانتے جائیں گے محبت بڑھتی جائے گی۔ تو اللہ کی معرفت حاصل کریں، کیسے کریں؟ قرآن کے ذریعے سے۔ جس نے پورا قرآن پڑھ لیا اور اسے نہ محبت ہوئی تو آپ پھر میرا نام بدلیے گا۔ اور سیکنڈلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ سیرت پڑھیے، پوری سیرت آپ کی لائف سٹوری اے ٹو زی اچھے طریقے سے بہترین پڑھ لیں، محبت ہو جائے گی، آپ سے اتنی محبت ہوگی نا، پھر آپ کی سنتیں چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا، پھر وہی کرنے کا دل کرے گا، پھر وہ نا ریالٹی لگنے لگ جاتی ہے۔ ابھی تو ہمیں وہ سٹوری لگتی ہے نا، پرانی باتیں قصے لگتے ہیں، پھر وہ ہمیں حقیقت ریالٹی لگنے لگ جاتی ہے، اور پھر ریالٹی جب لگتی ہے نا کوئی چیز، اس پہ اس کا مطلب ہے وہ یقین آ گیا، مجھے یقین آتا ہے تو اس کو ہم نارملائز کرتے ہیں، اس پہ کانفیڈنس آ جاتا ہے، پھر ہم اس کو اپنانے میں، اس پہ عمل کرنے میں دیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عاجز ہوتے ہیں دوسرے مومنین کے ساتھ، مطلب مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ سخت نہیں ہوتا، اس کی ضرورتوں میں، اس سے بات چیت کرنے میں، اس کا خیال کرنے میں۔ اور یہ سختی نرمی کی بات نا غصے والی بات میں زیادہ سمجھیے گا۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا، والکاظمین الغیظ، یہ کس کی خوبی پڑھی تھی؟ غصہ کنٹرول کرنے والے محسنین، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے لوگ ہیں یہ۔ معاف کیا ہی تب جاتا ہے جب غصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ معاف کیا ہی تب جاتا ہے جب کسی نے برا کر دیا۔ عاجزی نرمی تبھی دکھانی ہوتی ہے، نارمل حالات میں دیکھیں میں آپ کے ساتھ نرم ہی ہوں، جب مجھے آپ پہ غصہ آئے گا نا پھر میں نرمی دکھاؤں، پھر وہ بات ہے نا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے اصل میں، یہ ٹیسٹ ہے اصل میں۔ دوسرا فرم ٹورڈز دا، یہ نان بلیورز لکھنا تھا، میں نے یہاں بلیورز لکھا ہوا ہے، چینج کر دیتی ہوں۔ تو فرم ٹورڈز دا نان بلیورز، مطلب جو نان بلیورز ہوتے ہیں نا، جو کفار ہیں، ان کے اوپر ان کا روب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے اوپر ہر وقت نرمی نہیں ہوتی، ان پہ تھوڑا روب رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ان کا اپر ہینڈ نہ ہو جائے، وہ اسلام کو کمزور نہ سمجھنے لگ جائیں، وہ مسلمانوں کو ایویں نہ سمجھنے لگ جائیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ آپ نے اخلاق تو شو کرنا ہے، لیکن اگر کوئی نان بلیور، کوئی کافر، کوئی یہودی عیسائی آپ کو نقصان دینے کا سوچ رہا ہے تو یا آپ کو غلط رستے پہ لے کے جانا چاہتا ہے تو آپ فرملی اس سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ فرملی اس کو بتائیں گے کہ دس از دا ٹروتھ، یا جو بھی پوائنٹ ہے، جو بھی بات ہے۔ اور وہ ڈیفینیٹلی آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کا اپنا کریکٹر اسٹرانگ ہے۔ میرا ہی کریکٹر اسٹرانگ نہیں ہے، میں ٹرسٹ وردی نہیں ہوں، میں فراڈولنٹ ہوں، میں چوری ڈاکہ کر رہی ہوں، تو میں پھر کیسے یہ باتیں کر سکتی ہوں؟ تو مسلمان کا پورا ایک کریکٹر ہوتا ہے، اور مسلمان کے ایکشنز ہوتے ہیں، پھر مسلمان کا دل میں فیتھ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دین دے آر ناٹ افریڈ آف دا ریپروچ آف اینی critic،
یہ لوگ اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں یہ کسی لوامین کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، یعنی لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتے، لوگ کچھ بھی کہہ لے یہ کرتے اپنا کام کرتے جاتے، اللہ کی محبت میں عمل کرتے جاتے ہیں، یہ لوگوں کی باتوں میں ملامت کیا ہوتی ہے؟ ہاں تم اب یہ کرو گی، تم اب ساروں میں اٹھ کے وضو کرنے جاؤ گی، نماز پڑھنے جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ مووی دیکھنے نہیں جاؤ گی، وہی میرے ذہن میں ایگزامپلز آ جاتی ہیں بار بار، اور ایگزامپلس بھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، جو ساری دنیا جو کہہ رہی ہے اس کا پارٹ نہیں، کراؤڈ کا پارٹ نہیں بن جاتے، انڈیویجویلٹی ہوتی ہے، اپنی پہچان ہوتی ہے جو اللہ نے دی ہے، مسلمان کی پہچان، یہ حزب اللہ ہے، ان کی یہ کریکٹرسٹکس اللہ نے یہاں بتائیں، جو کہ دوبارہ ذکر آئے گا سورۃ المجادلہ میں، ٹھیک۔ تو یہ 57 to 86 بس، اس کے بعد 2 سیکشنز ہمارے رہ گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اہل کتاب جو تھے نا، اہل کتاب نے تنہونا عن المنکر یہ کام چھوڑ دیا تھا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا تھا، جو کوئی برائی کرتا تھا بلکہ اس کو وہ ریلیکسیشن دینے لگ جاتے تھے کہ کوئی بات نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں ہے، یا اس کی تو بہت کم سزا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کر لو، اس طرح کی چیزیں۔ وہ لوگ تو اس لیول پہ چلے گئے تھے اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، تو اس وجہ سے بھی پھر ان کو سزا ملی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی۔ تو یہ ہمارا بھی مین فریضہ کیا ہے؟ یہی میں نے آپ کو بار بار بتا دیا، ہم بہترین امت ہیں اس لیے کہ ہم تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر کرتے ہیں۔ ہم نے بھی جب یہ کام چھوڑ دیا تو ہمارا بھی زوال آئے گا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ کام کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، ایک دوسرے کو بھلائی کا بتانا اور برائی سے روکنا۔ بھلائی کا تو پھر ہم کبھی بتا دیتے ہیں، برائی سے روکنا بہت مشکل ہو گیا کہ کوئی اگر کام نہیں کر رہا یا غلط کام کرنا، اس کو یہ کہنا کہ آپ نہ کریں۔ آج کل تو ماں باپ نے بچوں کو سکھایا ہوتا ہے کہ آگے سے جواب دینا کہ بھئی آپ کو کیا ہے؟ بچے بڑوں کا جواب دیتے کہ جی آپ کو کیا ہے، میں کہہ رہی ہوں، میری امی ابو تو کچھ نہیں کہتے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آج کل تو یہ سین چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تبلیغ چھوڑ دیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغ کا صحیح طریقہ سیکھیں۔ آج کل کے زمانے میں حکمت کے ساتھ تبلیغ کیسے کی جائے گی، اس کی پوری میتھڈالوجی ہوتی ہے، اس کی پوری بکس ملتی ہیں، پروسیس ہے، سورۃ النحل میں ہمیں میتھڈ ملتا ہے، وہ اسٹڈی کیا جائے گا، پھر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کام کریں ضرور لیکن صحیح اچھے طریقے سے۔ اور یہ اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کا پیغام نا ایسے دیں کہ نہ آپ کی زبان کھلے اور نہ ہی ہتھیار اٹھے، ٹھیک ہے، بولنا ہی نہ پڑے، نہ ہی زبان کھلے اور نہ ہی ہتھیار اٹھے، مارنا بھی نہ پڑے، جنگ بھی نہ کرنی پڑے، ایسے آپ اسلام کا پیغام دے دیں، مطلب آپ کے اخلاق سے پتہ چل جائے، آپ کے کریکٹر سے پتہ چل جائے، کسی کو جا کے کچھ کہنے کے بجائے آپ اس کے سامنے سچ بولنا شروع کر دیں، آپ اس کے سامنے کور کرنا شروع کر دیں، تو وہ دیکھ دیکھ کے الٹیمیٹلی وہ خود ہی پوچھے گا، اگلا بندہ خود آپ سے پوچھے گا کہ یہ تم ایسے کیوں کرتی ہو، کیا ہے، کیوں ہے، کیسے؟ اب اس کو اتنا وہ کر دیں کہ وہ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائے، پھر آپ بتائیے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تبلیغ کرنے کے، ان طریقوں سے آج کل حکمت سے چلنا پڑتا ہے، آج کل وہ زمانہ نہیں رہا، لوگ منہ پہ کھانے کو دوڑتے ہیں آج کل۔ تو آگے دیکھیے، غلط گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، پھر فالوئنگ فور فادرز، آباء و اجداد کو اندھا دھند فالو کرنا، مطلب غلط ان کی ٹیچنگز کو فالو کرنا، جو صحیح ٹیچنگز ہیں ان میں ڈیفینیٹلی ہم فالو کرتے ہیں، اب علماء کو فالو کرنا جو صحیح ٹیچنگز اس میں ڈیفینیٹلی وہ اس کا بھی حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ الانبیاء میں یہ آیت 2 جگہ آتی ہے نا، ایک سورۃ الانبیاء میں، دوسرا کہاں ہے میرے ذہن سے نکل گیا، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں نہیں پتا نا تو علم والوں سے پوچھ لو جا کے، مطلب ان سے پوچھو گے تو انہیں فالو ہی ہم کہہ رہے ہیں نا، نماز پڑھنی نہیں آتی تو ان سے پوچھ لو جا کے، مطلب صحیح لوگوں کو فالو کیا جائے گا، غلط لوگوں کو فالو نہ کیجیے۔ یوز لیس کوسچن جو بے مقصد سوال ہوتے ہیں نا، جیسے گائے کے بارے میں بنی اسرائیل نے پوچھنا شروع کیا، جس کا مقصد اعتراض کرنا ہے، جس کا مقصد وقت ضائع کرنا ہے، یا جس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے، بے مقصد ہے، وہ سوال نہیں کرنے، سوال ضرور کریں جس کا کہ کوئی مقصد ہو۔ پھر اس پوری صورت میں یہ ایک ہی دعا ہمیں ملتی ہے، دیٹ از ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے تو ہمیں لکھ دے گواہوں میں سے۔ یہ حواری جو تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی یہ دعا ملتی ہے، مطلب کہ ہمیں شاہدین میں سے، ہمیں دین کو ماننے والا اور دین پہ عمل کرنے والوں میں لکھ دے۔ بس 2 سیکشنز ہمارے رہ گئے، یہ 86 to 108 میں دوبارہ ہمیں اسلامک شریعہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں ملے گی کہاں سے، سورس کیا ہے، قرآن مجید شریعت کا سورس ہے، اور اس کا جو منہج ہے، منہج ہوتا ہے the way
by following which we basically act upon Quran, that is sunnah. تو منہج اور شریعت کا یہاں پہ ذکر ہے اور وہ قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے. اور یہ جو سارے لاز اب ہمیں ملیں گے قرآن و سنت سے, وہ ہیو ٹو ابائڈ بائی آل دیس. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو. اور رشوت کا یہاں پر پھر ذکر ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے, رشوت لینے سے منع کیا گیا ہے. اور اینڈ میں بالکل خمر اور جوا اور یہ سپرسٹیشیس پریکٹسز جو ہوتی ہیں, یہ لوگ کرتے تھے نا, جیسے ہم لوگ بلی گزر گئی تو یہ ہو جائے گا, ایسے وہم والی باتیں. اور دوسرا یہ قسمتیں نکالنا, ہاتھ پڑھنا, علم العادات جو ہوتا ہے نمبرز کے تھرو اسٹڈی کرنا, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں, یہ لوگ ایروز پھینک کے اس طرح کے کام کرتے تھے. اور پھر بت پرستی جو ان میں تھی, ان سب کی کا حرام ہونا, یہ بھی یہاں پر اس سیکشن میں ہمیں اینڈ میں مل جائے گا. نا دس از دا لاسٹ سیکشن 109 to 120 کنکلوژن. جی جہاں پر اب ہم اس کو ان آیتوں میں دیکھ لیتے ہیں, بیچ بیچ میں سے میں پڑھوں گی لیکن آپ تھوڑا سا فوکس کیجئے گا. دس از آر لاسٹ سلائیڈ انشاءاللہ. اور یہ لاسٹ 2 پیجز ہیں سورۃ المائدہ کے اوپر. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آخری سیکشن میں کنکلوژن میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوسچن کریں گے اللہ تعالیٰ سارے پروفٹس کو. قیامت کے دن سارے رسولوں سے سوال کیا جائے گا. اب یہ اوپر جہاں پہ میں نے ایرو لگایا ہے وہاں پہ دیکھیے, یہ ایرو لگاتے لگاتے نا میری آنکھ لگ گئی. سارے ایرو ہی نہیں میں نے لگائے. چلے یہ والا ہم پڑھتے ہیں. یوم یجمع اللہ الرسل, اس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے. فَيَقُولُوا مَاذَا أُجِبْتُمْ, تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا. مطلب کہ تم نے جب اللہ کا پیغام دیا ہے لوگوں کو تو تمہیں آگے سے لوگوں نے کیا رسپانس دیا, وہ مجھے بتاؤ. تو وہ کیا کہیں گے, سارے رسول کیا کہیں گے, قالوا, وہ کہیں گے لا علم لنا, ہمیں اس کا علم نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں پتا. انک انت علام الغیوب, غیب کا جاننے والا تو یا اللہ تو ہے. تو رسول بالکل سچ بولیں گے. یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رسولوں کو غیب کا علم وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتے ہیں, اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں پتا. لا علم لنا, انہیں وہ کہیں گے کہ ہمارے جو فالوورز تھے نا, وہ ہمارے بعد انہوں نے کیا کیا دین کا, یہ ہمیں نہیں پتا. تو اس میں پھر ان کی بچت ہے نا, اور پھر جو نیک لوگ ہیں ان کی بھی اس میں بچت ہے. کہ اس کا مطلب ہے کہ جو برے لوگ ہیں نا, جنہوں نے دین کو فالو نہیں کیا, اس کی ذمہ داری اب رسولوں پہ نہیں پڑ رہی, ٹھیک ہے, اور اس کی ذمہ داری باقی پھر علماء پہ, مبلغین پہ یا نیک لوگوں پہ بھی نہیں پڑ رہی, ٹھیک ہے. آگے دیکھیے حضرت عیسیٰ سے الگ سے کویسچننگ ہوگی. کچھ خاص سوال حضرت عیسیٰ سے پوچھے جائیں گے جو یہاں پر مینشنڈ ہے. وہ کیا ہے, اس قال اللہ, جب پوچھیں گے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے, یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ اور تمہاری والدہ پہ کی. کہ ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے صدیقہ بنایا اور ان کو اللہ نے رسول چنا اور اولو العزم رسولوں میں سے بنایا, دین کی نعمت دی. تو وہ نعمتیں یاد کرو, اور معجزات دیے, آگے سارے معجزات کا ذکر ہے. از ایتک بروح القدس, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جب میں نے تمہاری مدد کی, تکلم الناس فی المہدی وکہلا, پیدا ہوتے سے لے کر مرنا کہہ دیا, پیدا ہوتے سے لے کر دنیا میں جو آخری دن تھا تب تک آپ اب لوگوں سے باتیں کرتے رہے. یہ ان کا معجزہ تھا نا, پیدا ہوتے ہی حضرت مریم کی گود سے باتیں کرنے لگے تھے, پھر اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا تھا, صحیح ہے, ڈیتھ تو نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ کی, واپس آئیں گے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور اللہ نے آپ کو کتاب بھی سکھائی, حکمت, تورات, انجیل, سب کچھ سکھایا بھی, اتنے معجزے بھی دیے. یہ ساری نعمتیں یاد کریں, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهِ. اثر کی نماز پڑھو. یہ میوٹ کر لیجئے پلیز پلیز. فَتَكُونُ طَيْرًا, ہاں جی ایک سیکنڈ, فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. تو اللہ تعالیٰ یہ معجزہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی معجزہ دیا کہ آپ پرندے کے ٹکڑے اگر ہوتے تھے تو اس کو آپ اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي, اور جو اندھا ہوتا تھا اس کو وہ دیکھنے لگ جاتا تھا, جس کو اسکن کی بیماری ہوتی تھی وہ آپ ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. یہ سارے معجزے اللہ نے آپ کو دیے, اتنی نعمتیں دی. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي, مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. اور جو لوگ باقی بنی اسرائیل والے تھے انہوں نے پھر بھی آپ کا کفر کیا اور کہا کہ آپ نے یہ تو جادو ہے سارا کچھ, یہ معجزے نہیں ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي
بس ایک سیکنڈ، سوری، بہت طبیعت خراب ہے میری، بس اینڈ ہونے والا ہے. قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون. تو جو حواری تھے حضرت عیسیٰ کے صحابی تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں. اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدہ، کہ انہوں نے اب حواریوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نازل کر سکتا ہے مائدہ، دسترخوان، من السماء، آسمان سے، یعنی خاص کھانا ہمارے لیے اللہ نازل کرے آسمان سے. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ معجزے دکھائے تھے، یہ ایک اور معجزہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو معجزہ مانگنا بیسکلی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، مانگ کر لینا. اللہ تعالیٰ آلریڈی معجزے دکھا رہے، معجزہ مانگنا اللہ سے نا بہت بڑی جرت کا کام ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. قالت اتقوا اللہ، تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا. آگے مجھے نظر نہیں آ رہا، چھوٹا کرنا پڑے گا، ایک منٹ، سوری. جی. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف یہ کھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے. تسلی کس چیز کی ہو جائے؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ نے ہمیں معجزہ دکھایا، ہمارا یقین پختہ ہو جائے گا اللہ پر، اور ہم دوبارہ شاہدین میں سے ہو جائیں گے. تو آلریڈی یہ مسلمان ہی تھے. تو قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. تو حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو ان پر مائدہ نازل کر جو کہ ان کے لیے خوبصورت کھانا ہو، جیسا نہ پہلے کبھی تھا نہ بعد میں کبھی تھا، اور وہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ان کو یہ رزق دے. قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی منزلها علیکم، میں بے شک نازل کرنے والا ہوں یہ، یعنی میں یہ نازل تو کر دوں گا، میں دے دوں گا تمہیں کھانا. فمن یکفر، پھر اگر کسی نے اس کے کفر کیا نا شکری کی، کوئی مذاق اڑایا، کوئی غلط بات کی، کچھ کیا، کسی طریقے سے بھی کفر کیا، بعد منکم، اس کے بعد، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جیسی سزا میں نے کبھی کسی کو جہان والوں میں سے نہیں دی. سمجھ آئی؟ یہ ہوتا ہے مانگ کر چیز لینے کا نتیجہ نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ اتنی جرت اگر تم کر رہے ہو، اور اگر میں نے دے دی اور پھر بھی تم نے یہ جرت کی کہ مذاق اڑایا یا اور کوئی ناشکری کی، تو ایسی سزا ملے گی جو پھر کبھی کسی کو نہیں ملی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، یہاں سے بات چینج ہو گئی، یہ ٹاپک چینج ہو گیا، مائدہ کی سٹوری ختم ہو گئی. یہ بھی ایک واقعہ ہمیں، یہ تیسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے سورت میں. تو بیسکلی اب اس کے بعد ہوا کیا یہ ہمیں نہیں پتا، یہ ہمیں حدیث سے بھی نہیں پتا چلتا. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، آگے انہوں نے ناشکری کی یا انہوں نے شکر ادا کیا، کیا کیا. ٹھیک ہے، لیکن البتہ ہمیں یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم شعائر اللہ کی طرف ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے اب ہمارے سامنے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کی حرمت کا ہم نے کیسے خیال رکھنا ہے، ہم نے مذاق نہیں اڑانا، ہم نے ناشکری نہیں کرنی. اب آگے دیکھیے حضرت عیسیٰ سے جو قیامت کے دن سوال ہوگا، یہ تو بیچ میں واقعہ ہے نا، اب آگے قیامت کے دن کیا سوال ہوگا، اور اینڈنگ بھی سورت کی امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم یہ اسٹڈی کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو الہ بنا لیں، خدا بنا لیں، اللہ کے الہ، تم نے یہ کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ قال سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، تو کامل ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، میرے لیے تو یہ ہے ہی نہیں کہ میں ایسی کوئی بات کروں، بحق، سچ میں، یعنی سچ میں نے تو ایسی کوئی بات کی ہی نہیں ہے، اور یہ سچ ہے بھی نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی تو یا اللہ تجھے پتا ہوتا. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا یا اللہ جو تو جانتا ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو سب کچھ جاننے والا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے لوگوں کو صرف یہ حکم دیا تھا کہ تو رب ہے اور تیری ہی عبادت کریں، میرا بھی رب تو ہے اور سب کا رب تو ہے اور تیری ہی عبادت کریں. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
कुंता अंत रकीब अलैहिम, तो जब मेरा वक्त मुकम्मल हो गया तो या अल्लाह तू इनके ऊपर रकीब है, व अंता अला कुल्ली शैइन शहीद, और तू गवाह है, हर चीज पर तू जानता है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये वो आयत है, आयत नंबर 118, जिसको पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे थे, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग जाते थे। और ये आयत क्या है? हज़रत ईसा कहते हैं कि या अल्लाह, ये मेरी कौम है, तो अगर इन्हें सज़ा देना चाहे तो ये तेरे बंदे हैं, तेरी मर्ज़ी है। और या अल्लाह, अगर तू इन्हें माफ़ करना चाहे ना, तो भी ये तेरे बंदे हैं, तेरी मर्ज़ी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी इतनी फ़िक्र होती थी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़कर रोने लग जाते थे कि हम मेरी उम्मत का क्या होगा? तो ये हज़रत ईसा ने अपनी उम्मत से बरी-उज़्ज़िमा हो गए कि या अल्लाह, मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा था कि मुझे खुदा बनाए, या मेरी माँ को तेरी मर्ज़ी, अब तू इन्हें सज़ा दे या इन्हें माफ़ कर दे। फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू अल अज़ीज़ अल हकीम है। अल अज़ीज़ अथॉरिटी वाला, ठीक है? अथॉरिटी वो होती है जो लॉ देती है, लॉ गिविंग एंटिटी जो है, दैट इज़ द अथॉरिटी, दैट इज़ अल अज़ीज़, उसकी बात मानी जाती है। तो क़यामत के दिन भी अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है बाकायदा कि रसूलों पर भी हमारा क्या हाल होगा, सोचें। रसूलों पर भी क़यामत के दिन अथॉरिटी अल्लाह की है। वो अल्लाह के आगे झुके हुए होंगे, अल्लाह उनसे सवाल पूछेगा और वो डर रहे होंगे, तो हमारा क्या हाल होगा? दुनिया में अथॉरिटी अल्लाह की है, क़यामत के दिन भी अथॉरिटी अल्लाह की है। दुनिया में भी माननी अल्लाह की है, आखिरत में तो माननी ही पड़ेगी अल्लाह की। तो दोनों दिन मालिकी यौमिद्दीन, ये वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पे अब मज़बूत किया जा रहा है, ठीक है? आगे क्या है, कहाँ थे हम? जी, क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उ सादिक़ीना सिद्क़ुहुम, ये इम्पोर्टेंट पार्ट, ये एंडिंग मिस नहीं करनी किसी ने। अल्लाह ताला कहेंगे कि आज के दिन फ़ायदा किसे होगा? सच्चों को उनकी सच्चाई का। जो सच्चे लोग थे ना, आज के दिन उनको फ़ायदा, सिद्दीकीन को आज फ़ायदा हो जाएगा। वो जीत जाएँगे। लहुम जन ये कौन है सिद्दीक, मैं आपको बताती हूँ। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा, वो जन्नतों में रहेंगे जिनके दामन में नहरें बहती हैं, हमेशा-हमेशा रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा, वो उससे राज़ी हो जाएँगे। ये फ्रेज़ आपको पता है ना कि हम सहाबा के साथ पढ़ते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, रज़ियल्लाहु अन्हु, और ये फ्रेज़ हमने कुरान में अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ लिया, ठीक है? आगे जाके ये सूरतुल फतह में भी आता है, सूरतुल बय्यिना में भी आता है, और हो सकता है एक प्लेस पे शायद और आता हो। यहाँ पर अलबत्ता सूरतुल माइदा में हमने देखा। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि जैसे मैं सहाबा से खुश हो गया था ना, तुमसे भी मैं खुश हो सकता हूँ। किनसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाएँगे, और हम भी अल्लाह से राज़ी हो जाएँगे कब? जब हम सच्चे बन जाएँगे। सच्चा कौन होता है, ये मैं बताती हूँ, इसे हम कंप्लीट करते हैं। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के हाथ में है आसमान और ज़मीन की बादशाहत। मतलब चलेगी किसकी? अल्लाह की चलेगी। कानून किसका चलेगा? अल्लाह का चलेगा। रियासत में सारे कवानीन, हराम, हलाल, हुर्मत, मसाइल, मसले किसकी चलेगी? अल्लाह की चलेगी, अल्लाह के लिए है। ये अल्लाह ताला एंड में हमें एहसास दिला रहे हैं। वमा फ़ीहिन्ना, जो कुछ भी इसके दरमियान में, वो सब भी मेरा है, वो भी मेरे लिए ही है, मेरी बादशाहत है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, सिर्फ बादशाहत ही नहीं है बल्कि कुदरत भी है। कुदरत क्या होती है? कि कुदरत में माइक्रो मैनेजमेंट आ जाती है। मतलब इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है कि एक पत्ता भी गिर रहा है ना, वो भी अल्लाह के कंट्रोल में। और अथॉरिटी में क्या आ जाता है? मैक्रो मैनेजमेंट आ जाती है कि पूरा यूनिवर्स चलाने वाला कौन है? वो भी अल्लाह है। और माइक्रो मैनेजमेंट में एक पत्ता भी गिर गया, वो भी अल्लाह के हाथ में। तो दुनिया के बादशाह, आपको पता है, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकते, और वो तो मैक्रो भी पूरी तरह नहीं कर पा रहे होते। तो ये अल्लाह ताला यहाँ हमें एहसास दिला रहे हैं, हर चीज़ मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में। मेरी रज़ामंदी की खातिर करो जो करना है। वो कैसे करना है? सिद्दीकीन बन के। सिद्दीकीन का लॉज़ एंड रेगुलेशंस के साथ क्या ताल्लुक है, ये बस हम समझ लें और हम इंशाअल्लाह हमारा लेसन कंप्लीट है। सिद्दीकीन कौन होते हैं? सिर्फ सच बोलने वाले नहीं, सच को सच साबित करने वाले, सच को सच कहने वाले, सच पर अमल करने वाले, सच पर अमल करके ये दिखाने वाले कि जी ये सच है। समझ आ गई? तो ये जैसे अब मैं किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल दूँ? नमाज़ की चलो एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, नमाज़ को छोड़ देना हराम हो गया, ठीक है? नमाज़ पढ़ना हमारे लिए हलाल अल्लाह ने किया है। 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़नी है, छोड़ना हराम हो जाएगा। तो ये जो हराम हलाल के मसाइल हैं, अब इसमें अगर मैं मानती हूँ ना कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये भी सच है। मैं मुँह से बोलती हूँ, ये भी सच है। लेकिन सिद्दीक वो है जो करके दिखाता है। मैं सच को प्रैक्टिस करके दिखाऊँगी, तो ये सबसे बड़ा सच है, ठीक है? फिर जब जैसे ही मुझे कोई सच पता चलता है, जैसे कुरान में मुझे पता चला नमाज़ पढ़नी चाहिए, मैंने फ़ौरन उसे मान लिया, सच को सच मान लेना, ये भी सिद्दीक की क्वालिटी है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सिद्दीक वो होता है जिसकी लाइफ़ ओवरऑल सच के इर्द-गिर्द घूम रही होती है।
اس کا اندر، ظاہر، باطن اتنا سچا ہوتا ہے کہ وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ تو جھوٹی نماز ہو گئی نا پھر۔ پڑھنی اللہ کے لیے تھی، پڑھ لوگوں کے لیے، یہ تو جھوٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی۔ تو اندر بھی سچ ہے، ظاہر میں بھی سچ ہے، باطن میں بھی سچ ہے، عمل میں بھی سچ ہے، لفظوں میں بھی سچ ہے، یہ پورے سچائی کا وہ بندہ پورا کا پورا مجسم سچائی ہے۔ یہ ہوتے ہیں صدیقین۔ آپ کو پتہ نا انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اور یہ صدیقین کو ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنتیں مل جائیں گی۔ تو یہ ہمارا ٹارگٹ حزب اللہ ہم نے بننا ہے، ہم نے اس صورت سے سیکھا امپورٹنٹ لیسنز۔ ویسے تو پوری پوری صورت امپلیمنٹیشن کے لیے یہ والی، لیکن حزب اللہ بننا ہے ہم نے، اور صدیقین بننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی انشاءاللہ پوری صورت کو عمل میں لے کر آنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ لوگ کوئی بھی کویسچنز پوچھنا چاہیں نا تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں نمبر میں لے کے تو آپ میسج کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔